अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का व्लॉग भी शायद हो सकता है, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। कुछ अहम चीज़ें हैं। पाकिस्तान में कमेटियां बना दी जा रही हैं, मुज़ाकरात के मामला शुरू हो रहे हैं। एक तरफ फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ भी हो चुकी हैं और बहुत सारे मामला जो हैं पस पर्दा चलने शुरू हो गए हैं। इन तमाम बातों पर हम अपना मुख्तसरन तजिया देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे तज़िये पसंद आते हों तो आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा बैनुल-अक़वामी ख़बरों पे मैं बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी हैं लेकिन बड़ी अहम है कि इस वक्त रूस ने जो है, आपको पता है कि वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को तबाह नहीं करेगा बल्कि वो यूक्रेन पे अब कब्ज़ा करेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोशिशें की जा रही हैं बहुत ज़्यादा बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से कि किसी तरीके से रूस की और नेटो की जंग हो जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है, बाइडेन इंतज़ामिया के लोगों का ख्याल है, और जो अभी भी वो मुकम्मल यकीन रखते हैं इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, और अपने जो अलाए हैं उनको यही कहा जा रहा है कि आप फिक्र ना करें, शायद हो सकता है ट्रंप नहीं आएगा, और ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्या आएगा आपको पता है, बहुत सारे कानूनी बहुत सारी होते हैं मामला, उनको रोकने की चक्कर वो हो सकता है वो करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि उस तमाम पस मंज़र के अंदर कोशिश की जा रही है कि किस तरह नेटो की और रूस की बराह रास्त जंग हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि इस जंग को रोकने के लिए ट्रंप अपना पसे पर्दा किरदार अदा कर रहे हैं। वो बारहा उनका प्यूटन से रब्ता रहता है और वो कहते हैं कि मजीद आप सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि अगर ये जंग खुदा खास्ता अगर शुरू हो गई तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्यूटन अब जो जवाब देंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ना सिर्फ खतरनाक होगा बल्कि हो सकता है कि वो न्यूक्लियर हमला भी शायद हो सकता है कर दें, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं। तो अगर ये न्यूक्लियर जंग शुरू हो गई तो फिर आपको पता है कि रुक नहीं सकेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ ट्रंप की यकीन दहानी के ऊपर रशिया जो है क्या रूस को 1 महीने के लिए छोड़ देगा यूक्रेन के और नेटो के रहमो करम पे? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। तो अब देखते हैं क्या है। इसलिए आज शायद गालिबन प्यूटन ने कह दिया कि वो रूस को यूक्रेन को तबाह नहीं करेंगे बल्कि कीव के ऊपर कब्जा करेंगे, और बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी जानिब ये है कि शाम के अंदर भी हालात इंतहाई गड़बड़ होते चले आ रहे हैं, शाम के अंदर मामला बिगड़ रहे हैं। और इधर एक तरफ ये है कि यूक्रेन ने एक कोशिश ये की है शाम की सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि शाम के अंदर उसने देखा यूक्रेन ने कि ज़ेलेंस्की ने कि यहाँ से तो रशिया चला गया और अब रशिया को फ्री हैंड मिल गया है, तो उन्होंने भी कोशिश ये की है कि अब रशिया को डबल अपने तौर पे मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए उन्होंने एक दोहरा तरीका इख्तियार किया। वो ये है कि उन्होंने रूस के अंदर अपने एजेंट भेजने शुरू कर दिए। आपने देखा भी हालिया तौर पर ये जो हलाकतें हुई थी और ये जो सारे मामला हुए, और अभी 1-2 जगह अंदर जो धमाके वगैरह हुए, तो वहाँ पे यूक्रेन ने जो वहाँ पे रूस के अंदर जो उनकी खवातीन हैं और जो हजरात हैं, यानी उसने जो भी आप पता है एजेंट्स तो हर उसके अंदर शोबा हाय ज़िंदगी में पाए जाते हैं, और तो उनके ज़रिए उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी वहाँ पर। तो ये जो है अजीब सूरत हाल है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि रूस इन तमाम चीज़ों से नहीं पीछे हटेगा, और रूस ने बड़े पैमाने पे हमले करने शुरू कर दिए। जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी रूस ने खैरसोन के साथ साथ कई दूसरी जगह के ऊपर जो है वो हमले करने शुरू कर दिए, और रूस की पूरी कोशिश है कि वो नेप्रो नदी के ऊपर कब्जा कर ले। और मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में रूस नेप्रो नदी पर कब्जा कर लेगा। अगर रूस ने नेप्रो नदी पर कब्जा कर लिया तो फिर यूक्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक वो हो जाएगा बिल्कुल जो कट जाएगा, और इधर छोटा सा यूक्रेन हो जाएगा, और बाकी मानते तमाम यूक्रेन के ऊपर जो रशिया इंतहाई आसानी के साथ कब्जा कर लेगा और वो कीव के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो है मामला जो है बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। रूस जो है अब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और यूरोप जो है वो भरपूर तरीके से अमेरिका के कहने पे जिस तरीके से नेटो कोशिश कर रहा था कि जंग हो जाए वो उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कल आपको बताया था कि यूरोप के भी एक और बम गिर गया। वो बम ये गिर गया कि कल जो नेटो ने जो ट्रंप ने इनको धमकी दी थी कि आपने जो तेल के जो मामला हैं या जो भी तवानाई का जो मामला है वो आपने जब हम आ जाएंगे तो हमसे ही लेना है या हमारे थ्रू ही लेना है, वरना अदरवाइज हम आपके ऊपर टैक्सेस लगा देंगे। जब ट्रंप ने ये कल धमकी दी तो आज कतर ने इनको जवाबी कार्रवाई ये कर दी यूरोप को। उन्होंने कहा कि जनाब बात सुने, अगर आपने अमेरिका के साथ तेल के माहिदे किए या कोई दूसरे माहिदे किए तो जो यूरोप को हम जितनी गैस सप्लाई करते हैं वो हम बंद कर देंगे। और कतर की धमकी के साथ साथ जो है अब साथ मशरिक़ वस्ता वालों ने भी यूरोप को धमकी दे दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ मुसलमान मुल्कों का एक बड़ा मामला मैं समझने कहता हूँ कि जब उनकी अपने तेल के ऊपर, उनके माल के ऊपर, माल और ज़र पे जब उनको ज़रा नज़र लगती है या सॉरी उसमें ज़रा पड़ती है तो वो यूरोप जैसी
پوری بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہاں اسرائیل جو ہے مسلمانوں کو اگر مار رہا ہوتا ہے تو اسرائیل کے حوالے سے مسلم ممالک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے, کم از کم اپنی فضائی حدود ہی بند کر سکتے. تو عربوں کا اور یہ مسلم دنیا کا جو ایک انتہائی شرمناک جو ایک ہے نا کردار, یہ مسلم دنیا کی تباہی کا بہت بڑا ایک وجوہات بن رہی ہے. دوسری جانب شام کی جو میں نے ذکر کی تھا, تو شام میں جو ہے مختصر میں آپ بتاؤں کہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے جناب آج واضح طور پر اعلان کر دیا, اس نے کہہ دیا جناب آج نتن یاہو نے کہ آپ لوگ سب مطمئن ہو جائیں, سارے لوگ باہر نکل جائیں, شام جو ہے نا وہ اسرائیل کا ہے. اس نے کہا میں کسی کو نہیں دینے لگا, کیونکہ ترکی نے بڑی تیزی سے وہاں پیش قدمی شروع کی ہے. اور آج ہی کے دن صبح سے مطلب وہاں پہ ترکی نے جو میں نے بتایا تھا پی کے کا جو علاقہ ہے جو امریکہ کے زیر کنٹرول تھے, کردش جن کو کہتے ہیں پی کے جو پی کے ریبلز ہیں جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کے ساتھ وہ ان کے پر وہ حملے کر رہا ہے, اور بڑے پیمانے پہ مطلب جو ہے نا ٹروپس کی ڈپلائمنٹ جو ہے ان ایریاز کے جو ایریاز ہے اس میں وہ ترکی کر رہا ہے. لیکن اسی دوران اسی ڈپلائمنٹ کے دوران جو ہے واضح طور پر نتن یاہو نے ترکی کو بھی کہہ دیا, ایون سب کو کہہ دیا. اس نے کہا کہ نہیں جناب اب یہ آپ یہاں سے نکلیں, وہ یہ اب آپ کا ہے ہی نہیں سارا معاملہ. اور اس کے بعد اس دھمکی کے ساتھ ساتھ ہی فوری ترکی نے 1-2 حملے بھی کیے کردش علاقوں پہ. اچھا وہ کردش علاقے جو ہیں وہ امریکن اس کے اندر ہیں, تمام زیر اثر ہیں. تو وہ وہاں پہ جو حملے وغیرہ ہوئے تو اس سے امریکہ بھی پریشان ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. اس نے کہا یہ کیا تماشے شروع ہو گیا, تو امریکہ نے ترکی کو دھمکی دی ہے. تو عجیب ہی صورتحال ہے. اور یہ جو نتن یاہو نے آج بیان دیا نا کہ شام ہمارا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم نے سنی نا زمانے آخرت کی بات کہ جو بڑی جنگیں ہوں گی, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اعلان جو ہے نا کہیں نہ کہیں اللہ رحم کریے معاملہ ہمیں ادھر ہی جاتا نظر آ رہا ہے. تو ایک عجیب ہی صورتحال ہے. یورپ پریشان ہو گیا ہے یہ ٹرمپ کی اور ان کی مشرق وسطیٰ کی جانب سے کہ ہمیں سپلائی کا مسئلہ, گیس کا اور یہ ایندھن کا مسئلہ پڑے گا. دوسری طرف یورپ میں آپ کل جو جرمنی کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جو ناروے وغیرہ میں سارے معاملات ہوئے, اس کی وجہ سے یورپ ایک اور مطلب پریشانی کا شکار ہے. تو ایگزیکٹلی وہی پوزیشن آ رہی ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ اس چینل کے ذریعے جو لوگ میرے پیغامات کو سنتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا تھا اپنے جو میرے ذرائع ہیں ان کے ذریعے بھی اور ویسے بھی, کہ یورپ کو آپ جو ہے نا براہ راست اب امریکہ کو ٹو نہ کریں. یورپ خود ایک بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ صرف کسی کے پیچھے بھاگیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو آ کے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی. وہ یورپ آج صورتحال جو آج دیکھ رہا ہے, ایگزیکٹلی یہی بات ہم پاکستان کے لیے بھی کہتے تھے کہ آپ یہ منہ اٹھا کے جو بھاگ رہے ہیں نا بائیڈن انتظامیہ کے پیچھے یا امریکہ کے پیچھے, وہ کہیں نہ کہیں اب ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آپ کو پھر آ کے منہ کی کھا کے گرنا پڑے گی. تو آج وہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی وہی ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی پریشانی ہے. بات پاکستان کی ہے تو بتا دوں, میں نے اب جیسے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ وہ کمیٹیاں بن گئی ہیں, وہ بات چیت کے لیے کمیٹیاں بن گئی ہیں, دونوں جانب سے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. لیکن میں اس کمیٹی سے نا میں مطمئن نہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو پہلی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس میں وزیر داخلہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو نکل کے آؤٹ ہو گئے. اچھا دوسرا وہ ہے جو پی ٹی آئی کی جو اصل ڈیمانڈ ہے. اب دیکھیے وہ اصل میں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کیا ہے. بھائی بھی بڑے غور طلب بات ہے جو آپ سے بتا رہا ہوں میں. پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی ورکرز کو رہا ہونا چاہیے, عمران خان کی پہلی ڈیمانڈ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 26 نومبر کا معاملہ اور 9 مئی کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ تحقیقاتی کمیشن بنائے. وہ تو 9 مئی پہ تو انہوں نے حکومت نے سزا دینی شروع کر دی. وہ تو کام آپ نے دیکھا کل شروع ہو, وہ تو کام منجی ٹھوکنا شروع کر دی انہوں نے پی ٹی آئی کی ادھر سے. اچھا اب 26 نومبر پہ میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں. 26 نومبر پر میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اندرون خانہ ان کو یہ کہا گیا ہے, اب جو کمیٹی بیٹھے گی جو کل سے 11 بجے شروع ہوگا, تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم 26 نومبر کی آپ کی بات مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے ہم تحقیقات شروع کراتے تھے 26 نومبر کی. وہ اب دونوں دیکھیں گے 9 مئی کا تو کیا ہوتا ہے, لیکن 26 نومبر پر ہم شروع کرا دیتے. لیکن اس میں بھی ایف اینڈ بٹ آ گیا. اس میں یہ کہ جناب کسی فوجی کو نہیں بلایا جائے گا تحقیقاتی کمیشن میں. اب بتائیے پھر کیا فائدہ ہوا بھائی, کہ فوجی آسمان سے اتر گیا ہے. فوجی بھی میری اور آپ کی طرح ہے یار, بس یہ کہ ہم سے وہ افضل ہیں کیونکہ وہ ہماری خاطر جانے دیتے ہیں, ایک درجہ بلا شبہ ان کا بڑا ہے. لیکن غلط کام کے اندر اگر یہ بات تو نہیں ہے اگر فوجی اگر وردی پہن لے یا میں مثال پر وردی پہن لوں تو مجھے الاؤ ہوگا کہ میں غلط کام کروں. اگر چوری کر رہا ہوں, میں غلط کام کر رہا ہوں, ناحق کسی کا قتل کر رہا ہوں, تو اس لیے مجھ سے بھی پوچھنا ہوگا. اور اگر میرا باپ ہے یا میرا چچا ہے یا ایون میری اولاد ہے اگر وہ آرمی میں کے اندر ہے تو اس سے بھی پوچھنا ہوگا وہ آپ نے غلط کام کیوں کیا. تو یا تو پھر وہ کمیشن کی باتیاں ختم ہو جاتی ہے کہ فوجیوں کو آپ نہیں بلائیں گے, اور جیسے یہ بھی کمیٹی بن رہی ہے اس کمیٹی سے وزیر داخلہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو اب مجھے بتائیں کہ پیچھے یہ اس کا ہو کیا رہا ہے. اچھا پھر اس کمیٹی کے اندر جو ہے مینگل بھی آؤٹ ہے اور اچکزئی بھی آؤٹ ہیں. یہ وہ دو ایسی شخصیات ہیں, ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوگا, لیکن دو ایسی شخصیات ہیں جو کہ مطلب بھاری ہیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور کم از کم وہ جو موجودہ جو سسٹم ہے, دیکھیے میں بار بار یہ جو موجودہ سسٹم ہے نا یہ در حقیقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. یہاں جنگ پاکستان کی بقا کی نہیں ہو رہی, یہ بات مان لیں آپ, اس بات کو نوٹ کر لیں میرے. یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہی. ہماری حکومت
یا ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ. ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری موجودہ حکومت جو ہے یہ اس نظام کے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اس فرسودہ نظام کو جس کو کہ عمران خان گرانا چاہتے ہیں. وڈیرا شاہی, امیر طاقتور کی یعنی کہ حکومت اور طاقتور کا قانون اور طاقتور کی بات جو ہے وہی مانی جائے گی, باقی غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور برابری کی بنیاد پر کوئی نظام نہیں ہوگا, بلکہ نظام یہ ہوگا کہ جو طاقتور کہے گا وہی صحیح ہوگا اور باقی سب کو یہ بات ماننا پڑے گی. یہ جو فرسودہ نظام جو انگریز کا نظام تھا, اس نظام کو جو اس وقت جو چل رہا ہے اس نظام کو عمران خان گرانا چاہتے ہیں. یہ اس نظام کے بقا کی جنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت لڑ رہی ہے. یہ عوام کی ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہی غالباً, یا کوئی میں نہیں سمجھا پا رہا یا پتہ نہیں سمجھنا نہیں پاتے. تو اب یہ جو مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا, میرے خیال سے اس میں 2-4 چیز اندر کی بھی خبر دے دوں آپ کو. جو میرے پاس اڑتی خبر آئی ہے, ہماری جو پری ایک پری لائی ہے, ابھی دوسری 2-3 پریاں ہیں, تصدیق نہیں ہوئی, ایک پری ہے, خبر اس کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ یہ کہتی ہے, اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے نا, اس کے اندر ایک بات ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی کی جائے گی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, ہم عمران کو عارضی طور پر مائنس کر دیتے ہیں, 2 سال کے لیے آپ چلائیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کریں, اور پھر وہاں ہوگا کہ عمران خان کو بھی کہہ دیں گے ہم آپ کو عمران خان کو یہاں سے کے پی میں بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ عمران خان جائیں, لوگوں سے ملیں جلیں, سب کچھ کریں, لیکن یہ کھل کر کو سیاست نہیں کریں گے. کم از کم سال تو کم از کم منیمم جو ہے نا وہ اس سیٹ اپ کو دیں گے, تاکہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو اٹھا پٹک ہو رہی ہے ہم اپنے حساب سے اپنے آپ کو مینیج کر لیں. اپنے آپ کو مینیج کرنے کی بات ہو رہی ہے, عوام کو مینیج کے لیے کوئی بات, اپنے آپ کو مینیج کر لیں تاکہ ہم کہاں کھڑے, کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے, جو ابھی تک یہ نہیں کر پائے. اب ذرا دیکھیے ان کی مطلب آپ ذرا جو میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ان کی ترجیحات دیکھیں آپ. عوام ہر جگہ مائنس ہے, عوام ہر جگہ مائنس ہے, کوئی ذکر ہی نہیں ہے عوام کا, کوئی فکر ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ جو ہے صورتحال جو ہے نا, یہ کوئی عجیب سی صورتحال ہے, یہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جتنے منسٹرز آپ کے بیٹھیں گے مذاکرات کے اندر, اس میں مجھے کوئی بھی با اختیار تو نہیں لگتا. اختیار تو سارا پیچھے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات سے ہوگا. ایک کا دکھ کا ایک آدمی ہوں گے جو شاید جن کے کتاب, کیونکہ ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو جا کے نہیں بتائیں گے, بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کی تو بات چیت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. بات چیت تو بہت اچھی چیز ہے, ہم بات چیت کی حمایت میں ہیں, لیکن کوئی بامقصد ہو نا, کوئی چیز ہو اس کے اندر, کوئی چیز نہیں نکلتی. تو بہرحال دیکھتے کیا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان یو ٹرن لیتے تھا. بھائی آپ نے تو, میں نے کل دکھایا تھا آپ کو, میں نے وہ عمران خان کو تم یو ٹرن کی کیا بات کرتے ہو. بھائی یو ٹرن تو پولیٹیشین جو ہوتا ہے سیاست میں ہوتا ہی یو ٹرن ہے. سیاست میں کوئی خط وہ نہیں ہوتا, مستقیم نہیں ہوتا. سیاست کے اندر ہمیشہ خط منحنی چلتا ہے, آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے, اس کا نام ہی پولیٹکس ہے. تو میرے خیال سے خواجہ آصف صاحب کو پتہ نہیں, کل کے ویلاگ میں نے جو خواجہ صاحب کا جو بیان دکھایا تھا, جو فوج کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا, جو فوج کی عزت افزائی انہوں نے ہماری جو فوج ہے جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, جو ہمارے سر کا تاج ہے, جس کی اتنی بے عزتی انہوں نے اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں کر کے کھڑی ہوگی کی تھی, اور آج جتنی وہ تعریفیں اس فوج کی کر رہے ہیں, تو یہ یو ٹرن نہیں تو کیا ہے. یعنی عجیب, یعنی پتہ نہیں نشے کے اندر رہتے ہیں یہ سیاستدان, یا پتہ نہیں کو وہ لگتا ہے بہت ہی گھٹیا قسم کا نشہ کرتے ہیں, ان کو کچھ یاد نہیں رہتا. تو یہ ایک صورتحال ہے بڑی. دیکھتے ہیں کل 11 بجے شروع ہو رہا ہے. بہرحال میرا تجزیہ اس پہ یہ کہ میں جو یہ کمیٹی کھیلی جا رہی ہے, میں فی الحال میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, اور یہ بھی مجھے ٹرک کی بتی اور وقت گزاری کا ڈنگ ٹپاؤ والا کام لگتا ہے. کیونکہ اور مجھے جو لگتا ہے کہ آرمی چیف کے جو بیانات آپ دیکھیں, ہم اپنے چیف صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں, بہرحال سپہ سالار ہیں, اس قوم کی انہوں نے حفاظت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, نظریاتی سرحد کا بھی اور سیاسی سرحدات کا بھی, اور پتہ نہیں اور بہت ساری سرحدات ہیں, ان سب کا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اچھی بات ہے, ایکسٹرا آرڈنری کام وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ جو ترجیحات ہیں اس وقت ملک کی, اور جو اس وقت پرائیورٹی ہونی چاہیے, وہ ہمیں کہیں بھی ہوتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی. کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جناب, وہ 16 جوان ہمارے شہید ہو گئے. میں تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. بغیر جنگ کیے ہمارے جوان جو ہے نا آئے دن شہید ہو رہے ہیں, اور اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں صورتحال کو قابو پا سکتے, اور صورتحال کو سیاسی طور پر نارمل کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ عمران خان سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آج پہلے پولیٹیکل صورتحال کو صحیح کریں گے تو آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن ایسا لگتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, کہ مجھے لگتا ہے کہ ارباب اختیار اور موجودہ حکومت صرف اس بدنام اور جسے کہتے ہیں کہ کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے, کوئی غیر سفارتی الفاظ نکل جائے, اس گندے سسٹم کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرا ان سب سے پیغام یہ ہے, اور ساتھ میں عوام سے بھی پیغام ہے, کہ خدا کے واسطے آپ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں, پاکستان میں انصاف اور قانون کی بلندی اور کی جنگ لڑیں, لیکن اس گندے سسٹم کو برقرار رکھنے کی جنگ نہ لڑیں, ورنہ یہ جو ہے داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.